नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम पारा नंबर 22 पढ़ रहे थे, और जिसमें से हमारी आयत नंबर जो थी हमारी 34 तक हो चुका हुआ था, और आज हम 35 से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 22वां सिपारा है, और आयत नंबर 31 में जो अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि इसमें अज़वाज मुतहरात की खुसूसियात बयान की गई हैं कि अगर वो नेकी करेंगी तो उनको दोहरा सवाब मिलेगा, और अगर नाफरमानी करेंगी तो वो भी दोहरा अजाब मिलेगा, क्योंकि उनकी हैसियत इस माशरे में एक लीडरशिप की तरह की, कि सब उनको वो हमारी रहनुमा है, और उनका हमारी हम सब लोगों के ऊपर बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट है। इसलिए अजर को भी दुगना मिला गया और उनको सजा भी दुगनी ही मिलेगी। और आयत नंबर 32 में है, इस्लाम में पर्दे के अहकाम का आगाज होता है, और इस खिताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब है, लेकिन मकसूद तमाम मुसलमान घरानों की इस्लाह करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब करने का मकसद ये है कि जो रिफॉर्म्स हैं, जो इस्लाहात हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से शुरू हों, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना तमाम मुसलमानों के लिए नमूना है। और बाद लोगों को ये भी गलत फहमी हुई कि पर्दा सिर्फ नबी के घराने के खवातीन के लिए था। जी नहीं, ये अहकामात तमाम मुसलमान खवातीन के लिए थे कि अगर किसी गैर मर्द से बात करने की जरूरत पेश आए तो नरम और मुलायम आवाज से बात ना करें, क्योंकि नरम आवाज से बात करने से ये अंदेशा होता है कि ऐसा आदमी जो कमजोर ईमान का होता है या मुनाफिक होता है, वो गलत उस खातून के साथ एक्सपेक्टेशंस उसकी वाबस्ता हो जाती हैं। फिर इसी तरह आयत 33 में बताया गया कि औरत का असल दायरा अमल उसका अपना घर है, और इस आयत से ये भी जाहिर होता है कि औरत अपने घर में रह के इत्मीनान के साथ अपनी फराइज अदा करे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी यही जाहिर है। हजरत अनस से रवायत है कि औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि सारी फजीलत तो मर्द लूट ले गए, वो जहाद करते हैं, अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ के काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिले। तो जवाब में फरमाया कि जो तुम में से घर बैठेगी मुजाहिदीन के अमल को पाएगी। मतलब ये है कि एक मुजाहिद उस वक्त तक उसकी एफिशिएंसी उस वक्त ज्यादा अच्छी होती है, वो तब दिल जमी के साथ जहाद के लिए निकल सकता है जब उसे घर की तरफ से इत्मीनान होगा कि उसकी बीवी उसके बच्चों की जो है अच्छी तरह देखभाल कर रही है। और जो औरत अपने शोहर को ये इत्मीनान फराहम करेगी तो वो उसके साथ जहाद में बराबर की शरीक होगी। कितना खूबसूरत अजर है अल्लाह ताला ने ख्वातीन को घर बैठे बैठे जो अता फरमा दिया। अच्छा जी, अब अल्लाह ताला ने, ये तो हो गया घर में, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आपको जरूरत होती है और आपने घर से बाहर जाना बहुत जरूरी है, तो फिर अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात दे दिए कि घर से बाहर निकलने की इजाजत दे दी, मगर अजहार जीनत के साथ नहीं, जीनत को छुपा कर। और जीनत में आपका चेहरा, आपके जेवर, आपके जेबो आराइश, आपका लिबास और जिस्म को कहा गया कि एक बड़ी चादर या बुरके में छुपा के घर से बाहर निकलें। तो ये इस तरह का ये चीज बताई गई। तो ये मैंने आपको एक समरी बता दी। 22वां पारा शुरू हुआ था और उसकी हमने जो 4 आयत पढ़ी थी, और आज हमने 35 आयत से बात शुरू करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना, आप सब अपने सिपारे खोल लें, आयत नंबर 35 है सूरह अहज़ाब की, पारा नंबर 22। इन्ना, बेशक, अल मुस्लिमीना, मुसलमान मर्द, वल मुस्लिमाती, और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीना, और मोमिन मर्द, वल मुमिनाती, और मोमिन औरतें, वल कानितीना, और फर्मा बरदार मर्द, वल कानिताती, और फर्मा बरदार औरतें, वस्वादिकीना, और सच बोलने, सदक यानी कि सच बोलने वाले मर्द, वस्वादिकाती, और सच बोलने वाली औरतें, वस्वाबिरीना, और सबर करने वाले मर्द, वस्वाबिराती, और सबर करने वाली औरतें, वल खाशीईना, खशी से है आजी करने वाले, खुशू करने वाले मर्द, वल खाशिआती,
اور आजी करने वाली औरतें। वल मुतसद्दिकीना, मुतसद्दिकीन में उर्दू का लफ्ज क्या निकलता है? सदका। और सदका या खैरात करने वाले मर्द। वल मुतसद्दिकाती, और खैरात करने वाली औरतें। वल साइमीना, और रोजे रखने वाले मर्द। वल साइमाती, और रोजे रखने वाली, साइम जो कहते हैं रोजा रखने को कहते हैं, और रोजा रखने वाली औरतें। वल हाफिजीना, और हिफाजत करने वाले मर्द। फरूजहुम, फरूज शर्मगाह को कहा जाता है, और हुम उनकी, और फरूजहुम अपनी शर्मगाहों की। वल हाफिजाती, और हिफाजत करने वाली औरतें। अच्छा जी, वो जाकिरीना, जाकिरीना में आप देखें उर्दू का लफ्ज आ रहा है, और जिक्र, तो जिक्र करने वाले मर्द। अल्लाह कसीरन, अल्लाह का कसरत से बहुत ज्यादा। वो जाकिराती, और जिक्र करने वाली औरतें। आप देखेंगे जो वर्ड त के साथ खत्म हो रहा है, त के साथ, तो वो वहां पे मुराद औरतें लिया जा रहा है। वो अद्दा, अद्दा आइन दाल दाल, तो तैयार किया है अल्लाह, अल्लाह ने, लहुम ल लिए, हुम उनके लिए, मगफिरातन मगफिरत बख्शिश, वो अजरन और अजर, अजीमन अजीम। आयत नंबर 35, इसका हमने लफ्जी तर्जमा पढ़ा, अब इसको बामुहावरा देखते हैं। यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के आगे सर अताते खम करने वाले हैं, यानी कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें, और रास्त बात मर्द और रास्त बात औरतें, और सबर करने वाले मर्द और सबर करने वाली औरतें, और फरोतानी करने वाले यानी कि आजी करने वाले मर्द और आजी करने वाली औरतें, और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। कुछ शक नहीं कि इनके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अच्छा जी, आयत नंबर 35 में हमने एक लिस्ट सुनी है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इस आयत में ये इशारा कर दिया गया था कि ऊपर जब अज़वाज मुतहरात को खिताब करके जो हदायत दी गई थी, वो कि उनके लिए खास नहीं है, बल्कि तमाम मुस्लिम ख्वातीन को अपनी इस्लाह इन हदायत की रोशनी में करनी चाहिए। तो कुरान करीम का ये असलूब है कि इसमें अमूमन मर्दों को मुखातिब किया गया है, लेकिन दर हकीकत मर्दों के साथ औरतें भी मुखातिब हैं। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है कि औरतों को अलग मुखातिब नहीं किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहा गया, और इस पे औरतों का फितरी तौर पे यानी कि है कि बाय डिफॉल्ट वो भी इसमें शामिल आ जाती हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि हदीस में आता है कि औरतों के एक वफ्द ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रिक्वेस्ट पेश की कि हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला मर्दों को ही मुखातिब होते हैं, इससे मालूम होता है कि हम औरतों में कोई खैर ही नहीं है, और हमें डर है कि हमारी इबादत भी कबूल ना हो। तो उस पर ये आयत नाज़िल हुई, और इन आयत में बताया गया कि अल्लाह ताला के यहाँ कदरो मोहब्बत किन औसाफ की है और किन करेक्टरिस्टिक्स की लिहाज से मर्द और औरत अजर और सवाब में दोनों बराबर हैं। अगरचे दोनों का दायरा कार जो है वो फर्क है, लेकिन दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जैसी हैं। तो अल्लाह ताला के यहाँ दोनों का मर्तबा और अजर सवाब भी यकसा होगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरत ने घर का निजाम और बच्चों की परवरिश, और मर्द ने मैदान जंग में अल्लाह और उसके दीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो आप ये देखें कि जो लफ्ज यहाँ पे आ रही है अस्कुरना, तो जिसके मतलब है कि एक तो मतलब आ जाता है कि याद रखो, और दूसरा है बयान करो। तो पहले मायने के लिहाज से जो हमने पीछे आयत 4 आयतें पढ़ी हैं, उसमें अल्लाह साहब सुब्हाना ताला ने फरमा दी। मैं आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पीछे से जरा एक समराइज करके बता रही हूँ कि ए नबी की बीवियों, जो ये पारा 22 शुरू होता है, कि तुम्हारा घर वो घर है जहाँ से दुनिया भर को आयात इलाही और हिकमत और दनाई की तालीम दी जा रही है। लिहाजा तुम्हें इस बात को खूब याद रखो, अच्छी तरह जहन नशीन कर लो,
اور اس معاملے میں تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ہے، اور تمہیں اپنا ہر عمل اللہ اور اس کی رسول کی مطابق کرنا ہوگا۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے، یعنی کہ یاد رکھو، دوسرا معنی کا بیان کرو۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جو کچھ تم آیات الہی اور حکمت کی باتیں سنو اور دیکھو، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو، کیونکہ زندگی کا ایک اہم پہلو، گھریلو زندگی سے متعلق بہت سی باتیں ہیں جو تمہارے علاوہ کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ازواج کا رول، حضور کی ازواج مطہرات کا رول ہمارے مذہب میں بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلوت کے لمحات تھے، جو ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی ازواج کے لمحات تھے، وہ بھی ان ازواج مطہرات کی وجہ سے ہمارے جو تھے سامنے آ گئے، کہ کس طرح کیا تعلق اور کس طرح سے معاملہ پیش ہونا چاہیے۔ تو آیت نمبر 35 میں مسلمانوں کی 10 ایسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اسلام کی بنیادی اقدار کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں، اگر آپ اپنا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھے جائیں۔ اب میں اس کو ون بائی ون ایک ایک کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ جو پہلی صف تھی آیت نمبر 35 کی، اس میں تھا ان المسلمین والمسلمات۔ تو پہلی صف تھی اسلام لانا، اور اس کا انحصار 2 شہادتوں پر ہے۔ غور سے سننے کا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت سی کلیئرٹی آ جائے گی ہم اگر اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں گے، کہ جو شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ اسلام کی صفت ہے جو مرد میں بھی ہو اور عورت میں بھی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اسلام کے بعد دوسری صفت کیا ہے؟ ایمان کی ہے، جس میں آگے نا والمؤمنین والمؤمنات۔ تو دوسری صفت میں ہے کہ ایمان کا مطلب ہے کہ وہ شہادتیں اس کے دل میں جانشین ہو جائیں اور دل بھی اس کی تصدیق کرے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں تصدیق باللسان اور تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے بھی آپ اظہار کریں، آپ دل سے بھی اظہار کریں، اور انسان اسلام کے تقاضے اور بنیادی ارکان کے لیے بھی وہ مستعد ہو جائے۔ جب تک انسان دعوی اسلام کے ساتھ، دل کی تصدیق کے ساتھ عمل صالحہ نہیں کر لیتا، تو اس کا ایمان کا دعویٰ غلط اور جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ وہی میں نے کہا کہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، کہ ایک شخص ہے، وہ زبان سے تو کلمے کا اقرار کرتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل میں اس کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کو سکولرز کہتے ہیں کہ اس کو منافق کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، جو جہنم کے سب سے نیچے جو ہے نا اس کو باٹم میں پھینکا جائے گا۔ جس کے لیے میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ جب آپ کوئی پین یا کوئی ہانڈی اپنی گرم کرتی ہیں، تو سب سے پہلے ہیٹ کہاں پہنچتی ہے؟ اس کی تلے پہ، جو اس کی باٹم ہوتی ہے، اس پہ، پین کے باٹم پہ وہ ہیٹ پہنچتی ہے۔ تو منافق اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے نچلے اس کو تہ میں پھینکیں گے، کہ وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے اقرار نہیں کر رہا۔ اچھا، اب دوسری کیٹیگری ہے، ایک وہ کیٹیگری ہے کہ ایک انسان دل سے اقرار کر رہا ہے لیکن زبان پہ لے کر نہیں آ رہا، تو اس کو اسکالرز نے کافر ڈیفائن کر دیا ہے، کہ ایسے بندے کو کافر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ بینگ مسلم، ہم تو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن جو لوگ نان مسلمز ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں، دے آل بلیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس پہ سب بلیو کرتے ہیں، سب مانتے ہیں دل سے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، کیونکہ زبان سے اقرار کر دیا تو وہ پھر کریٹ پرابلم، پھر ان کی ان کا جو پریجڈس، اور پھر ان کی جو سرداری، اور پھر ان کا اپنا مذہب خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں کلیئر بتا دیا کہ آپ نے زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل سے بھی اقرار کرنا ہے، اور پھر پلس تیسرا عمل صالحہ بھی کرنا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر کیا ڈیفائن ہو جاتا ہے؟ پھر وہ مومن ڈیفائن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اب آگے تیسری کیٹیگری آگئی، تیسری خصوصیت آ گئی، تو کہ وہ کیا ہوتے ہیں، کہ یہ عملی لحاظ سے تیسری کیٹیگری کیا آ گئی، کہ وہ ہر لحاظ سے مانتے ہیں، مطیع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں۔ اب چوتھی صفت آ جاتی ہے کہ وہ سچے اور راست باز ہوتے ہیں۔
اپنے معاملات میں جھوٹ، مکر، ریاکاری، دغابازی، ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں اور وہ سچے لوگ ہوتے ہیں۔ پانچویں صفت اس میں جو بتائے گی کہ وہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو بڑی استقامت سے، خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، اور نہ صرف برداشت کرتے مشکلات کو، بلکہ جتنے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اوپر صبر اور ثبات کے ساتھ اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ پانچویں خصوصیت ہے کہ اسلام تو لے آئے، مسلمان کا ٹائٹل بھی مل گیا، اب وہ سچ بھی بول رہے ہیں، لیکن اس سچائی کے راستے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پہ ان کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کے اوپر فراؤن نہیں کر رہے، ان پہ غصہ نہیں آ رہا، بلکہ اس کو بڑی اچھے طریقے سے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور نہ صرف برداشت کریں اور بڑی دل کی رضامندی سے اس پہ عمل پیرا بھی ہے۔ اب چھٹی صفت آ جاتی ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کی وضاحت، چال ڈھال اور گفتگو وہ کبر سے پاک ہوتی ہے، تکبر سے پاک ہوتی ہے، اور اس کی بجائے ان میں دوسروں کے لیے تواضع اور انکسار موجود ہوتا ہے، ایک عزت اور احترام والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوا، خاشعین، خشوع، خشی، ایسا خوف، ایسا جذبہ جو آپ کے باڈی پہ، اس کے باڈی لینگویج میں وہ اتنی کہ وہ آپ کے باڈی پہ اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خشوع، کہ دیکھنے والے کو بھی لگ جائے کہ یار یہ کتنے خشوع خضوع سے، جب کہتے ہیں نا ایک نماز ایک خالی ذہن سے پڑھا ہوتا ہے اور ایک خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے، تو ایک عام بندہ بھی دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے کہ یار یہ کس قدر اس خشوع کے اثرات میں ہے جو نماز جیسے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو وہ خشوع اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہمارے سے، تو وہ یہاں پہ یہ ہے کہ، اور خشوع ہی نماز کی روح ہے، اور یہاں نماز مراد لینا اس لحاظ سے بھی مناسب ہے کہ آگے ہم ابھی جو اگلی خصوصیات ہیں وہ صدقے اور روزے وغیرہ کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ متصدق ہیں۔ اب متصدق میں جیسے میں نے کہا اس میں لفظ صدقہ نکلتا ہے، تو اس میں تین میننگز نکل آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کمپلسری پیمنٹ کرتے ہیں، کمپلسری پیمنٹ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وہ نفلی صدقات سے محتاجوں کو ان کی ضروریات، ان کی جو پرابلمز ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اور ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن کا شریعت نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کسی سے قرض وغیرہ لینا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا نفع کا کہ وہ ان کی سپینڈنگ سپرٹ کیا ہے، وہ کیسے کرتے ہیں کہ اگر وہ زکوٰۃ کے اہل ہیں تو سب سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر پلس وہ چیریٹی کے کام بھی کرتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ کام بھی کرتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ کے کام بھی کرتے ہیں، اور تیسرا اگر کوئی قرض ہے تو اس میں لینینسی دکھاتے ہیں، اگر قرض لیا ہے تو وہ رولز اس کے ہلکے رکھیں گے، یا وہ بہتر ہے کہ وہ اس قرض کو معاف کر دیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ آٹھویں صفت، وہ فرضی روزے تو ضرور رکھتے ہیں۔ اب کیا ہے آٹھویں، کیا ہے؟ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ خالی روزے رکھتے ہیں، وہ کمپلسری جو رمضان میں آپ کے پاس روزے ہوتے ہیں ان کو بھی رکھتے ہیں، اور نفلی روزے بھی حسب توفیق رکھتے ہیں، اور روزوں کو ان کی جو روزوں کا فلسفہ ہے اس پوائنٹ سے رکھتے ہیں۔ کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، لعلکم یشکرون، لعلکم تشکرون، کہ ہمارے اندر کیا آ جائے، تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ہدایت آ جائے، ہمارے اندر شکر آ جائے۔ یہ اس طرح سے وہ روزہ رکھتے ہیں کہ وہ عام رمضان میں جب اللہ کے حکم سے حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، تو وہ نون رمضان میں اللہ کے حرام کیے ہوئے کام، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو بھی اپنے اوپر حرام قرار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی بڑی خوبصورت صفت ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی روزے میں ہی ہوتی ہے۔ جیسے شاید اگر آپ لوگوں نے میرے اگر پچھلے بھی کوئی لیکچرز یا غور سے سنے ہو، تو ہماری ہر انسان کی زندگی میں دو روزے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا روزہ، ایک بڑا روزہ۔ کوئی بتائے گا کسی کو کیا سمجھ آئی؟ جی، چھوٹا روزہ تو وہ ہوتا ہے جو ایز اے مسلم ہم سب کے لیے کمپلسری ہے
کہ ہم رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں یا 29 روزے رکھتے ہیں اور ہم نے گنتی تعداد پوری کرنی ہوتی ہے، اور اس میں اپنے آپ کو نہ صرف کھانے پینے سے روکتے ہیں بلکہ فحش اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ ہے چھوٹا روزہ۔ اور بڑا روزہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور وہ مسلمان کیٹیگری میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس نے کانشیس مسلمان ہو کے زندگی گزارنی ہے، بائی برتھ مسلمان والی نہیں، کہ اب وہ ساری زندگی ایک روزے کی حالت میں ہے کہ وہ سب کھا پی سکتا ہے جو جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے، اور تمام ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حرام کی کیٹیگری میں ڈال دی ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں بڑا روزہ۔ اور وہ بڑا روزے کا افطار کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کو موت آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی فلسفی ہے، کنفیوز نہ ہو جائیے گا، کہ یہ ایک انسان، ظاہر ہے کہ ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے، اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رک جائے۔ سمپل از دیٹ۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ 8واں یہ ہو گیا۔ 9واں، وہ زنا سے بچتے ہیں، اریانی اور برہنہ ہونے سے بھی اس کو بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی 9ویں خصوصیت ہے۔ اب کیا ہے؟ اس کو بھی بہت ڈیٹیل سے ہے، اگر وہ آپ کرنا چاہیں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ذرا شارٹ ہی کروں گی کہ کیا ہے۔ والحافظین فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی کہ وہ ہر اس کام سے جو فحاشی کی طرف جاتا ہے اور جس کا راستہ زنا کی طرف جاتا ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، وہ تمام چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں جو ان کو اس طرح کے کاموں کا اروزل دیتی ہیں۔ اب 10ویں صفت کیا ہے؟ کہ وہ اکثر اوقات وہ کیا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ پڑھ کر آپ بتائیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والے۔ یاد کرنے سے مراد ہے تسبیح، تحلیل، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا، اور یاد رکھنے سے مراد ہے کہ وہ کوئی کام کریں انہیں ہر وقت دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جو انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچا دیتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ تمام عبادتوں کی روح یہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ باقی سب عبادتوں کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، مگر اس عبادت کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اسے اللہ کی یاد سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق کس قدر مضبوط ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں عبادت کا تصور۔ ہمارے ہاں عبادت کا محدود تصور ہے۔ کوئی بتائے گا عبادت کا محدود تصور سے کیا آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے؟ عبادت کا صرف محدود نماز، تصور ہوتا ہے۔ جی 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 پلیز۔ ہاں جی، کہ صرف نماز پڑھنا عبادت کا تصور۔ ایگزیکٹلی نماز پڑھنا، اور کیا ہے جو ہمارے جو حقوق اللہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام صرف چیزیں جو دعا ہیں، کرنا۔ ہاں جی، یہ عبادت ہیں۔ I'm sorry، میں بےزتی نہیں کر رہی، پر یہ محدود تصور ہیں، ہاں جی، یہ ٹائملی تصور ہے۔ یعنی کہ یہ آپ کا جیسے ایک ٹیمپرری فیز ہوتا ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، ختم، روزہ کر لیا، ختم، حج کا ایک ٹائم تھا، سیزن آیا، ختم، زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی تھی، وہ ختم۔ اب عبادت جو ہے، عبادت صرف یہ نہیں ہے، دعا ذکر یہ نہیں ہے، دعا اس سے بہت بڑھ کر چیز ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں، ڈیفائن کریں، عبادت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بندگی کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اسلام کی اہم ترین عبادات ہے۔ لیکن دنیا کے تمام مذاہب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جیسے کرسچنز لوگ جو ہیں اتوار کے اتوار گرجا گھر میں جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، ہندو جو ہیں اپنے ٹیمپلز میں جاتے ہیں، لیکن اسلام کا تصور عبادت سب سے مختلف اور جامع ہے۔ دین اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت بتایا گیا۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم عام طور پہ چند مخصوص اعمال، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ عبادت کا ایک مخصوص یا محدود تصور ہے۔ اگر ہم اس تصور کو درست مان لیں تو چند اعمال کی ادائیگی سے انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کا مقصد عبادت ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہے، ہر وقت وہ روزے سے رہے۔ اور اسلام نے، آپ کو پتہ ہے، اسلام میں رہبانیت بھی منع ہے، یعنی کہ سب دنیاوی کام چھوڑ کے ہر وقت صرف اللہ اللہ کرتے رہنا یا عبادت کرنا۔ عیسائیت میں حالانکہ اس کو ننس اور یہ تمام چیزوں کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ واقعے سے ملتا ہے کہ حضرت عثمان بن مطعون جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں پتا چلا، ذرا ان شارٹ کر کے بتاتی ہوں، وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ شب و روز عبادت کرتے ہیں، دن کو بھی روزہ رکھتے ہیں، رات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا اے عثمان، کہ تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ہے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں تو آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ نفلی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان اللہ سے ڈرو، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، کبھی روزے رکھو اور کبھی چھوڑ دو، رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یعنی کہ سمجھ کے آتی ہے کہ ہر وقت نماز روزے میں مشغول رہنا عبادت نہیں، بلکہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق سر انجام دینا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ گویا اسے کیا پتا چلا؟ ہمارا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، پڑھنا، ایون لکھنا، روزی کمانا، لوگوں کے حقوق پورے کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ سب چیزیں کس میں شامل ہو جاتی ہیں؟ عبادت میں۔ شرط صرف یہ ہے کہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اس کے احکام کو پرفارم کرنے کے لیے ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ تو بیسیکلی یہ 10 اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے جو ہمیں آیت نمبر 35 میں ہمیں پتا چلتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ جو انٹرسٹنگ بھی لگے ہوں گے، آپ کو کچھ سمجھ بھی لگی ہوگی کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں۔ جی کوئی سوال آپ اس میں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں، اس آیت کا شان نزول میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن میں آپ کو دوبارہ سے کلیئر کر دیتی ہوں کہ کچھ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قرآن میں عام طور پہ مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور عورت کا ذکر کم ہوتا ہے، چنانچہ اس آیت میں ایک ایک صفت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور یہ بات ازواج سیدہ ام سلمہ کا ایک جذبہ اشتیاق تھا کہ عورتوں کا الگ سے نام لیا جانا چاہیے، ورنہ ہر زبان کا اسی طرح عربی کا دستور ہے کہ جب کسی مردوں اور عورتوں کے مشترکہ اجتماع کو خطاب کرنا ہو تو ایک مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان جنرل یا بائی ڈیفالٹ۔ چنانچہ اس آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، کسی کی محنت اور کسی کا کسب اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ان دونوں کے جو بھی انہوں نے اجر کمایا ہوگا، اس کے اجر میں اس وجہ سے فرق نہیں آئے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، جیسے ہم وراثت کے قانون میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے لڑکے کا مال جو وراثت میں حصہ ہو جائے وہ دگنا ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ کیوں۔ وہ ہمیں پتا ہے کہ بچی جب ہوتی ہے وہ تو بڑی شہزادی ہوتی ہے، بچپن میں ہوتی ہے تو والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ بہت ایک لمبی بحث ہے۔ تو یہاں کہنے کی بات ہے کہ جو انسان نیکی کا کام کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے اجر میں یا اس کے وہ میں فرق نہیں ہوگا کہ یہ مرد ہے تو اس کو زیادہ اجر ہوگا، یہ عورت نے کام کیا ہے یا اس نے روزہ رکھا ہے اس کا اجر کم ہوگا۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے کہ مردوں کا دائرہ عمل عورتوں کے دائرے عمل سے الگ ہے۔ مرد کے لیے اگر جہاد میں بڑا درجہ ہے تو عورتوں کے لیے اولاد کی صحیح تربیت میں بڑا درجہ ہے۔ البتہ جن مسائل کا تعلق عورتوں سے ہے ان میں عورتوں کو ہی خطاب کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت ایک اچھی تربیت نہ کرے گی اولاد کی تو یہ وہ اولاد جب بڑے ہو کے وہ کیا بنے گی؟ وہ پھر اچھے، اگر مرد ہے تو اچھے مجاہد بنے گی، اگر وہ عورت ہے تو مزید ایک اور اچھی ماں وہ بنائے گی اپنی تربیت سے۔ تو ایک جنریشن
جو ہے وہ سنبھل جاتی ہیں. وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا، ایک کوٹ ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نیشن دیتا ہوں. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دی کہ عورت اگر اپنے اس دائرہ کار کو، اپنے اس سسٹم کو سمجھ لے تو آپ کی دنیا کے مسائل ہی ختم ہو جائیں. وہ اتنی اچھی پرورش کر کے ایسی نیک اولاد دنیا میں آئے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس سے آپ کی مسلمان امت جو ہے وہ زوال کی بجائے عروج کے اوپر چلی جائے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ان شارٹ ہمیں یہ پتا چلا کہ آیت نمبر 35 میں کہ اطاعت میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور کانٹینیوس ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس نماز پڑھ لی بات ختم. آپ کی زندگی کا ہر سانس اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے. اور کتنی پیاری بات ہے، خاص طور پہ اگر میں عورتوں کے لیے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جیسے میں نے بھی بالکل شروع میں کہا کہ عورتوں نے کہا کہ مت جہاد میں جاتے ہیں تو ہم کیا کریں، اتنا وہ اجر پا جاتے ہیں. تو تو حدیث کے مفہوم میں آیا کہ آپ تم گھروں میں بیٹھی رہو، اپنی گھروں کو سنبھالو، بچوں کی تربیت کرو، تو یہ بھی جہاد کے برابر ہے. تو کسی مذہب میں اتنا اجر نہیں ہے کہ ایک عورت ویسے بھی گھر بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بچے سنبھال رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کے مال اس کی چیزوں کا خیال کر رہی ہے، تو وہ عبادت ہے. تو یہ صرف اور صرف اسلام ہی کی اعجاز ہے کہ عورتوں کو ان کے گھر بیٹھنے پہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے سے، اپنے ہسبینڈ کے مال کی حفاظت کرنے میں، اپنے اولاد کی حفاظت اور تربیت کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عبادت بنا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اور یہ جذبہ کنسسٹنٹ ہو اور کانٹینیوس ہو. ٹھیک ہے جی، مستقل طور پہ. تو یہ والصادقین والصادقات قول میں، عمل میں سچائی ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام چیزیں، تو پھر یہ سب چیزیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بہت پیاری بات سے، اس کو اینڈ اپ کرتے ہیں سینٹینس کو، کہ اگر یہ تمام سب چیزیں کریں گے تو اعد اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہماری پوری امت کے اندر یہ تمام 10 جو کریکٹرسٹکس ہیں ہمارے اندر انگریوڈ ہو جائیں اور عملوں میں ڈل کے ڈھل جائیں. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.